आज मैं आपके सामने पाकिस्तान के 3 मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस और खिलाफत उसको इस मसले को कैसे हल करेगी, वो मैं इंशाल्लाह बयान करूंगा, ताकि हमारे सामने बिल्कुल क्लियर हो जाए कि वी आर मूविंग टुवर्ड इंडिस्पेंसिबल, बिल्कुल नागुज़ीर है, इनएविटेबल है, जो तबाही आ रही है हमारे सामने। और इस्लाम के बगैर वी हैव नो सोल्यूशन, एब्सोल्युटली नो सोल्यूशन। और मैं 3 इश्यूज डिस्कस करूंगा। महंगाई डिस्कस करूंगा, कर्जों का मसला डिस्कस करूंगा, और ये जो एनर्जी क्राइसिस है वो डिस्कस करूंगा। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। पाकिस्तान का पहला मसला महंगाई का मसला। क्यों होती है महंगाई? ये चीजों की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? क्या वजह है? इसकी वजह है बजट खसारा। पाकिस्तान का टैक्स और आमदन कम है, खर्चे ज्यादा हैं। कितना ज्यादा है? 4300 अरब। आमदन कम, खर्चा ज्यादा, फिस्कल डेफिसिट। कहां से पूरा करें? 2 रास्ते हैं। नोट छापो, नोट छापोगे, पैसा बढ़ेगा, अफरात-ए-ज़र, महंगाई होगी। अभी जो करंट क्राइसिस चल रहा है, प्राइमरली ये जो स्टिमुलस पैकेज था 1200 अरब का, ये उसका आउटकम है। जून 18 से लेकर अगस्त 18 से लेकर जून 21 तक कोई 8100 अरब रुपए का इजाफा हुआ है। तो और क्या होगा? आईएमएफ कहता है पैसे मत छापो, क्या करो? कमर्शियल बैंकों से कर्जे लो। फिर क्या होगा? आमदन कम, खर्चा ज्यादा। कहां से पूरा करें? कर्जों से, बैंकों से कर्जे लो। इस कर्जों को फिर कहां से अदा करें? उसके ऊपर इंटरेस्ट है, उसके ऊपर सूद है। किसको मिलेगा? इन बैंकों को मिलेगा। ये सूद बढ़ते बढ़ते 3000 अरब हो गया। अब इस सूद को देने के लिए और कर्जे लेने, और कर्जे लेंगे, सूद और बढ़ेगा, और कर्जे लेंगे, सूद और बढ़ेगा, और कर्जे लेंगे। ये गोरख धंधा है। ये वो साइकिल है, शैतानी साइकिल है, जिसका कोई एंड नहीं है। ये गुण चक्कर चलता जाएगा। ऐसा अमेरिका में भी हो रहा है। इस निजाम में इसका कोई हल नहीं है। ये एक बम है जो कल, परसों या 10 साल बाद इस इकोनॉमी को बर्बाद करेगा। ये महंगाई की बड़ी वजह है। और भी हैं कुछ तो छोटी छोटी वजूहात और भी हैं। इंपोर्ट, डॉलर की कीमत चढ़ती है, रुपए गिरता है, हर चीज महंगी हो जाती है। हमारी जो 2018 से लेकर अब तक, मुझे याद है 108 का था जब ये पिछली गवर्नमेंट गई थी, आज 193 पे खड़ा है। 80% वैल्यू ड्रॉप हो गई है। तो अगर दुनिया में चीज महंगी ना भी हो, तो भी मेरे पास 80% चीज तो महंगी होनी चाहिए। पेट्रोल हो, एलएनजी हो, मशीनरी हो, खाम माल हो। और फिर जो आप ये बिजली, तेल, गैस प्राइवेट सेक्टर को दे देंगे तो वो तो मोनोपोलीज है, फिर और महंगाई होगी। इस सिस्टम में महंगाई है। ये इस सिस्टम का रिजल्ट है कि चीजें महंगी होती है। अच्छा, जमहूरी हुकूमत के पास क्या हल है? खान साहब हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, क्या हल है इनके पास? इनका हल यह है, गरीब रेडी वाले पे क्रैक डाउन करो, आम ताजरों पे क्रैक डाउन करो, प्राइस लिस्ट नाफिज करो, डिस्ट्रिक्ट प्राइस कमेटी को एक्टिवेट कर दो। भाई ये इसका मसला है ही नहीं, ये तो सिस्टमैटिक मसला है। इस्लाम कैसे हल करेगा इस मसले को? इस्लाम में करेंसी सोने चांदी के साथ पैक्ड है। हुकूमत करेंसी नहीं प्रिंट कर सकती जब तक उसके पास सोना और चांदी ना हो। हुकूमत सूदी कर्जे नहीं ले सकती। आपको अल्लाह ने इजाजत ही नहीं दी कि आप सूदी कर्जे और पैसे चाप कर एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसियां चलाएं, जिसका खमियाजा आवाम भुगतते हैं फिर। और जब आप करेंसी प्रिंट नहीं कर सकते, जब तक सोना चांदी नहीं है, अफरात-ए-ज़र जड़ से खत्म हो जाएगा। बाय द वे, इस वक्त भी अगर हम सूद ना दें, हमारे पास आमदन और खर्चे बराबर हैं हमारे। इस करप्ट सिस्टम में बराबर है। खिलाफत तो इंशाल्लाह सरप्लस बजट के साथ ऑपरेट करेगी। और इस खिलाफत में बैनुल-अक़वामी तिजारत सोने चांदी में होगी, उसकी कदर यूं नहीं गिरेगी।
اس لیے درآمدات سے ہونے والی مہنگائی بھی ختم ہو جاتی ہے اور خلافت میں پرائیویٹ سیکٹر مونوپولیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ توانائی اور دیگر انفراسٹرکچر پروجیکٹس جو ہیں یہ اسٹیٹ کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ ہے مہنگائی کے مسئلے کا سسٹمیٹک حل۔ یہ ریڑھی والوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالنے سے نہیں ہوگا، نہ ہی روٹی والوں تندور کی دکانوں پہ کریک ڈاؤن کر کے ان کو جیلوں میں ڈالنے سے ہوگا، جرمائے لگانے سے ہوگا۔ یہ سسٹمیٹک مسئلہ ہے اور سسٹمیٹک مسئلوں کا سسٹمیٹک سولوشن ہوتا ہے۔ آئیں دوسرے مسئلے کی طرف، ڈیٹ کرائسس، قرضے جی بہت قرضے ہیں ہمارے اوپر۔ سن 71 میں پاکستان پہ 30 ارب کا قرضہ تھا۔ کتنا تھا؟ 30 ارب کا۔ سن 91 میں 1991 میں 825 ارب۔ 30 ارب سے 20 سالوں میں 825 ہو گیا، 2011 میں 10,000 ارب پہنچ گیا، اور آج 10 سال بعد 40,000 ارب پہ پہنچ گیا۔ 30 ارب سے 50 سالوں میں 40,000 ارب پہ پہنچ گیا۔ تو کس کا یہ خیال ہے کہ آہستہ آہستہ ہم قرضے دے کر مسئلہ حل کر دیں گے؟ جس کا یہ خیال ہے اس کا کسی سائیکیٹرک ڈاکٹر کے پاس اس کا علاج کروانا چاہیے، اسے کسی پاگل خانے میں جمع کرانا چاہیے کہ ہم اپنے قرضے ادا کر کے قرضوں کا مسئلہ ختم کر دیں گے۔ اس قرضوں کا سود، قرضے چھوڑیں، سود 3,000 ارب ہے، اگلے سال 3,500 ارب ہو جائے، ہماری ٹیکس آمدن کے آدھے سے بھی زیادہ۔ تو اس کا تو سود نہیں ہو سکتا، قرضے کون دے گا؟ ہمیں اگلے 1 سال میں 30 ارب ڈالر چاہیے، ہمیں 1.5 سال میں 50 ارب ڈالر چاہیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ان حکمرانوں کے پاس اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ بتائیں۔ یہ حکمران جواب دیں، یہ انٹلیکچوئل جواب دیں، اخباروں میں کالم کے ذریعے بتائیں کیا جواب ہے ان کے پاس، اس قرضے کے مسئلے کا حل کیا ہے ان کے پاس؟ یہی کہ اور قرضے لیں؟ چلیں چھوڑیں، اگلے 50 سال کا کوئی پلان ہے کہ اس قرضوں سے ہم نکل آئیں گے؟ ہاں، پچھلے 50 سالوں میں تو 30 ارب سے 40,000 ارب پہ پہنچ گئے ہیں۔ تو بتائیں ہم سری لنکا کی صورتحال کے علاوہ اور کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہ جب کاغذ نہیں ہے، پیٹرول کی قطاروں کے انتظار میں 2 افراد اس سے مر گئے، لوگوں نے مظاہرے کر کے سڑک پہ آگے حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ حل کہاں ہے؟ کیا ہم سری لنکا کی صورتحال کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور کیا حل ان کے پاس؟ یہ مسئلہ کیپٹلسٹ سسٹم کا مسئلہ، یہ گلوبل ہے۔ ویسے آپ کو میں ایک جنرل ایک آئیڈیا دے دوں، پوری دنیا کی جی ڈی پی 80 ٹریلین ڈالر ہے اور پوری دنیا کا قرضہ 300 ٹریلین ہے۔ 80 ٹریلین اور پوری دنیا کا قرضہ 300 ٹریلین۔ تو یہ سرمایہ دارانہ نظام یہ پوری دنیا کو قدم بقدم تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ پوری دنیا در جا رہی ہے۔ ہاں، ہمارے جیسے ملک پہلے جا رہے ہیں، اور دنیا میں جب سے خلافت کا خاتمہ ہوا ہے یہ دنیا فساد کا شکار ہے۔ اب اسلام اس مسئلے کو کیسے حل کرتا ہے؟ نمبر 1، اسلام سود کو مسترد کرتا ہے، یہ قطعی حکم ہے، الحمدللہ کوئی مسلمان اس سے ناواقف نہیں۔ اور خلافت ایز اے آئیڈیالوجیکل اسلامک سٹیٹ سود کی ساری پیمنٹ کو ریجیکٹ کرے گی۔ اور ویسے بھی ہماری 88% سود کی پیمنٹ لوکل بینکوں اور لوکل اداروں کو ہو رہی ہے۔ اگر آپ سود کی ادائیگیوں سے انکار کر لیتے ہیں، آپ کا پرائمری بیلنس امیڈیٹلی ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی سود کے بغیر آمدن خرچے ٹھیک ہیں، ہمارے ٹھیک ہیں اس وقت اس سسٹم میں۔ ٹھیک ہے، ہمیں آئندہ سودی قرضے لوگ نہیں دیں گے، ہم لیں گے بھی نہیں۔ ویسے بھی یہ خلافت کی پہلے سے ڈکلیئرڈ پالیسی ہے کہ اگر ہم کوئی سودی قرضے کے ذریعے اپنی فائنینسنگ نہیں کریں گے۔ اوکے، نمبر 1، سود نہیں پے کریں گے۔ اب اصل کی واپسی کا تعلق ہے، اوریجنل جو اماؤنٹ ہے، پرنسپل اماؤنٹ جو ہے، یہ کہاں سے پے ہوگا؟
یہ ان حکام کی دولت میں اضافے سے لیا جائے گا جن کے ادوار میں یہ قرضے لیے گئے. ان میں سارے ایکس اور کرنٹ پرائم منسٹرز، سارے ایکس کرنٹ پریزیڈنٹس، گورنرز، جو فیڈرل منسٹرز ہیں، جو پروونشل منسٹر ہیں، کرنٹ ایم این ایز، پرانے ایم این ایز، ایم پی ایز، سارے شامل ہیں. ان کے ادوار میں ان کی دولت میں جتنا اضافہ ہوا ہے اس کے لیے ایویڈنس بھی نہیں چاہیے کہ کرپشن کا ہے کہ یہ جینوین ہے. ڈائریکٹ لیا جائے گا ان سے. جو سرکاری ملازم ہیں ان پر کرپشن ثابت کر کے لیا جائے گا. میں آپ کو اس طرف ایک فگر کے بتاؤں. مورگن ٹرسٹی بینک کی ایک ریسنٹ رپورٹ ہے. وہ کہتے ہیں ہم جو قرضے تھرڈ ورلڈ کو جا رہے ہیں اس کا 40 سے 60% تک اعلیٰ عہدیداروں اور ان کے رشتہ داروں کے نام پر جو اکاؤنٹس ہیں اس سے وہ واپس ویسٹ میں آ جاتا ہے. اور 80 کی دہائی کے بعد ویسٹ نے تقریباً 1500 ارب ڈالر کے قرضے دیے ہیں، 1.5 ٹریلین ڈالر. اس میں سے 1 ٹریلین ڈالر مغرب واپس آ چکے ہیں. تو ان کے پیسوں سے واپس کیا جائے گا اس کو. یہ ہے قرضوں کا حل. ان جمہوریوں کپرانوں کے پاس نہ یہ ویژن ہے، نہ یہ سوچ ہے، نہ یہ پلان ہے. یہ غلام ہے. ان کے سروں پر پنجرے چڑھے ہوئے ہیں. یہ شادولے کے چوہے جس طرح ہوتے ہیں جو ایک خاص سیٹ سے باہر نہیں سوچ سکتے، ان کی وہ سچویشن ہے. خلافت مسلم دنیا کو جوڑ کر اپنا یہ بہت بڑا درآمدی جو بل ہے ختم کر دے گی. اور ہم انٹرنیشنل ورلڈ کو آئل اور جو باقی گیس ہے وہ گولڈ کے عوض سیل کریں گے. ہم امپورٹ سبسٹیٹیوشن کی انقلابی پالیسیوں کے ساتھ اور انڈسٹریلائزیشن سے خود کفالت حاصل کریں گے. خلافت ایک سرپلس کرنٹ اکاؤنٹ والی سٹیٹ بنے گی انشاءاللہ. یہ ہے قرضوں کا اسلام کا سلوشن. اب آتے ہیں آخری اور تیسرے مسئلے کی جانب، اور وہ ہے کہ بجلی ہے نہیں، اور ہے تو بہت مہنگی ہے، نایاب ہے. یہی حال گیس کا ہے. پچھلے 10 سالوں میں بجلی کے ریٹ تقریباً ڈبل ہو گئے ہیں. گیس کی پرائس ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. لیکن مجال ہے جو گردشی قرضہ کم ہو رہا ہو. 2500 ارب پہ کڑا ہے اور 2025 میں یہ 4000 ارب پہ کڑا ہو. ابھی چند 2-3 دن پہلے ہی چائنیز نے کہا ہے ہمیں 300 ارب روپے کی ادائیگیاں کرو ورنہ اپنا سیٹ اپ بند کر دیں گے. آخر یہ ریٹ بڑھنے کا کیا فائدہ ہوا کہ آخر میں نہ بجلی دستیاب ہے، نہ گیس ہے، نہ قرضہ کم ہو رہا ہے، الٹا بڑھ رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ سارا بحران خود ساختہ ہے. یہ ان کے پالیسیوں کے اور ان کے کرتوتوں کا رزلٹ ہے. یہ جو ہمارے پالیسی ساز ہیں یہ آئی ایم ایف سے آئی ہوئی ہدایات کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کوئی نعوذ باللہ قرآن نازل ہوا ہو اور اس وحی کی طرح کی اہمیت دیتے ہیں. انہوں نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ یہ پورا انرجی سیکٹر سٹیپ بائی سٹیپ پرائیویٹ سیٹوں کے حوالے کیا. جب 90 کی دہائی میں آئی پی پیز کو، انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر کو بجلی کی پیداوار کی ذمہ داری دی گئی. سیٹوں کے پاس بڑا آسان راستہ تھا. انہوں نے بینکوں سے سودی قرضے لیے 30 ارب 20 ارب 40 ارب 50 ارب. اس سے پلانٹ لگائے، باہر سے فرنس آئل منگایا. سرکار سے جو ڈیل ہوئی ہے ڈالر میں ہم ان کی پیمنٹ دیں گے. ان کو ڈالر میں پیمنٹ دیں گے. کتنی پیمنٹ دیں گے؟ بجلی کی قیمت، تیل کمپنیوں کا منافع، بینکوں کا سود، سیٹوں کا منافع، کرپشن اور کمیشن کے پیسے، انویسٹمنٹ پر گارنٹیڈ ریٹرنز دیے گئے. ان کو ڈالر میں پیمنٹ دی گئی. ان کو اب ہم بجلی لیں یا نہ لیں کیپیسٹی پیمنٹ دینی پڑتی ہے کیونکہ سیٹ لوگوں نے فیکٹری لگائی ہے بھائی. تو یہ 20 اور 30 روپے یونٹ جو ہے بجلی بنانے کا خرچہ نہیں ہے. یہ ہماری جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر بینکوں اور سیٹوں کی تجوریاں بھرنے کا منصوبہ ہے. یہ میگا کرپشن سکینڈل ہے اور اس کو لیگلائز کیا ہے کس نے؟ ڈیموکریسی نے. کیونکہ یہ جو لوگ بیٹھے ہیں یہ سارے ان سیٹوں کے فرنٹ مین ہیں. بجلی اس لیے مہنگی نہیں ہے کہ بجلی بہت مہنگی بن رہی ہے. بجلی اس لیے مہنگی ہے
کہ ہم اس سے سیٹوں کا منافع ادا کر رہے ہیں, ہم بینکوں کا سود ہم دے رہے ہیں. جب تک وہ اپنا بجلی بنا رہی تھی ایسا کوئی بحران موجود نہیں تھا, ہمارے پاس کوئی سرکولر ڈیٹ نہیں تھا, بجلی سستی بھی تھی اور ہم سستے ذرائع سے بجلی بنا بھی رہے تھے. پھر ہمارے حکمران چونکہ غلام ہیں, ان کی سوچ محدود ہے, اس لیے جب ویسٹ ایک بزنس ماڈل لے کر آتا ہے اس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتے, بس جواب یہ ہوتا ہے پوری دنیا میں ہو رہا ہے, ہر جگہ ایسے ہوتا ہے, یہ کافی دلیل ہے ان کے لیے. تو ان کو سینٹس میں پر یونٹ پیمنٹ ہو رہی ہے اور خام بجلی لیں یا نہ لیں. یہ وجہ ہے اس انرجی کرائسس کی, کیونکہ ہمیں 20 اور 30 روپے یونٹ دینا پڑتا ہے جو قوم افورڈ ہی نہیں کر سکتی. اس میں نہ ہم کوئی ٹریڈ میں کمپیٹ کر سکتے ہیں, نہ عوام یہ خرید سکتے ہیں. جب پیمنٹ نہیں آتی, ان کو پیمنٹ نہیں ملتی, وہ بجلی بند کروا دیتے ہیں, اس لیے بحران ہے. ورنہ 37,000 میگا واٹ کے تو پلانٹس لگے ہوئے ہیں لیکن پیمنٹ نہیں ہے. توانائی اسلام سمجھتی ہے, اسلام سمجھتا ہے کہ توانائی انرجی جو ہے یہ کمپلیٹ پبلک پراپرٹی ہے, ایک پبلک سروس ہے, یہ عوام کی ضرورت ہے, یہ بنیادی ضروریات کی طرف ہم جا رہے ہیں. یہ ایک سوشل نیڈ ہے اور یہ اسٹیٹ کی ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کو پرووائڈ کریں. لوگ اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے. ریاست اس ڈیوٹی کو سیٹوں کے حوالے کر کے بھاگ نہیں سکتی. ریاست اس ڈیوٹی کو سیٹ کے منافع کے حوالے نہیں کر سکتی. سیٹ تو منافع نہیں ملے گا, وہ سیٹ اپ بند کر دے گا, بیچ کر کہیں اور انویسٹ کر لے گا. یہ تو عوام کی ضرورت ہے, آپ کیسے نہیں پورا کریں گے؟ ان حکمرانوں نے فرنٹ لوڈڈ 30 سال کے معاہدے کر کے قوم کو ان سیٹوں کے ہاتھوں میں یرغمال بنایا ہوا ہے. یہ خود ان کے فرنٹ مین ہے, اس پر مستزاد انہوں نے سورن گارنٹیز دی ہوئی ہیں. اس لیے ان کے پاس سلوشن یہ نہیں ہے کہ اس پورے ماڈل کو بدلا جائے. ان کا سلوشن یہ کہ عوام کے لیے بجلی کا ریٹ اور بڑھایا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا المسلمون شرکاء فی الثلاث الماء والکلاء والنار. مسلمان 3 چیزوں میں برابر کے مالک ہیں, پانی کے وسائل, چراگاہیں اور وہ جس سے آگ پیدا ہو, یعنی توانائی کے ذرائع. توانائی کے ذرائع مشترکہ ملکیت ہے. یہ پورا انرجی سیکٹر عوام کی ملکیت ہونی چاہیے. یہ تیل گیس بجلی عوام کی ہے, یہ کوئلہ عوام کا ہے. یہ سیٹوں کا نہیں ہے کہ وہ اس سے ہمیں چارج کریں, اس پہ پروفٹس چارج کریں. خلافت امیڈیٹلی جیسی قائم ہوگی اس پورے انرجی سیکٹر کو عوام کی بہاف پہ ٹیک اوور کرے گی اور اصل لاگت پر عوام کو بجلی مہیا کرے گی. یہ پوری انرجی کی سپلائی چین یہ واپس اسٹیٹ کے کنٹرول میں آ جائے گی آن دا بہاف آف دا پیپل. اور اس کیپٹلسٹ جو بزنس ماڈل ہے اس کو ریجیکٹ کر کے خود ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کرے گی اس سیکٹر میں. خلافت ان سیٹوں کو اجازت نہیں دے گی کہ عوام کی جیبوں کو خالی کر کے اپنی تجوریاں بھریں. یہ ہے خلافت کی انقلابی پالیسیاں جو اسٹرکچرل پرابلم کو جڑ سے ختم کرتی ہے, نہ کہ صرف اس کو چند ہفتے یا چند مہینے پیچھے پھینک دیتی ہے. یہ کیا کر رہے ہیں, 10 ارب اور پیمنٹ دے دو تو 1 مہینہ اور چل جائے گا, 30 ارب اور پیمنٹ ریلیز کر دو تو یہ مسئلہ 2-3 مہینے پیچھے پھینک دو. یہ صرف آگے مسئلے کو لٹکا رہے ہیں. یہ نظام فیل ہو چکا ہوا ہے. شور ڈاکو جو تھے حکمران اس وقت بھی, اور جو سپریم کورٹ سے نام نہاد تصدیق یافتہ جو متقی پرہیزگار ہے, ان سب نے عوام کو غربت اور افلاس کے جہنم میں جھونکنے کے علاوہ کچھ نہیں کیا. ہم اس وقت ڈیڈ اینڈ پہ کھڑے ہیں. ایک جانب اللہ کی وحی پر مبنی خلافت کا نظام ہے اور ایک جانب دنیا اور آخرت کی ناکامی کا نظام کیپٹلسٹ ڈیموکریسی. choice is ours. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم.